बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नॉक एंड टॉक में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रवां हफ्ते आने का इम्कान जाहिर कर दिया है। पंजाब असेंबली में पंजाब के वजीर आला के मामले के बाद नून लीग और इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से ये इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पीटीआई के फॉरेन फंडिंग के केस का फैसला सुनाया जाए। अब सवाल यह है कि अगर ये केस का फैसला पीटीआई के खिलाफ आता है तो तहरीक इंसाफ को इससे कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला आ जाता है तो क्या नून लीग की जो तनकीद का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बना रही है, क्या वो इलेक्शन कमीशन को उस वक्त निशाना बनाएगी? साथ ही नाजरीन, सियासी मैदान के अंदर इमरान खान बामुकाबला इलेक्शन कमिश्नर यकतरफा बयानबाजी का सिलसिला जारी है और इमरान खान की जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर को जल्द से जल्द अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब ये सियासी सूरत हाल किस जानिब जा रही है, इसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही हम सबसे पहले बात करेंगे कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रियाज भट्टी साहब। रियाज भट्टी साहब, थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। सबसे पहले पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर की जा चुकी है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, तो भट्टी साहब इसके ऊपर बताइएगा कि ये सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई दे रही है आपको? जी बहुत शुक्रिया सादत भाई। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इमरान खान और उनकी जमात जो है वो पेश है और मुख्तलिफ़ फोरम्स पर वो इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं और उसकी वजह भी शायद वही ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस है जो पीटीआई के ख़िलाफ़ 8 साल ज़ेरे समात रहा और अब उसका फ़ैसला जो है आने को है और ज़राए के मुताबिक अगस्त 11 तक जो है ये सुना दिया जाएगा। तो इसी वजह से शायद इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने के लिए उन्होंने ये पंजाब असम्बली में वज़ारत आला और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के ओहदे संभालने के बाद सबसे पहला काम जो किया है वो करारदाद पेश की है इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कि इनको ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहिए और ये हम इन पर पीटीआई जो है वो ये ऐवान इस पर अदम एतमाद का इजहार करता है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो और इनकी जगह नई तकर्रियाँ की जाएँ और वो नया इलेक्शन कमीशन जो है आइंदा के आम इंतखाबात का इनेकाद करवाए। ये असल में जैसे मैंने बताया कि ये वही हरबा है जो इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने के लिए है, जो ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आने को है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और वही एक हथकंडा है। और इससे पहले भी वो मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और जलसों में इलेक्शन कमीशन पर हमलावर होते रहे हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि एक मुंतखब ऐवान में एक कौमी इदारे के ख़िलाफ़ एक करारदाद पास की गई है जो कि अखलाकी लिहाज से और कानूनी लिहाज से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी नाजायज़ है और नुकसानदेह है कि अगर कौमी इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह मुंतखब ऐवान में करारदादें पास की जाती रहीं तो फिर हमारा कौमी इंतशार और पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी कोई नहीं रोक सकता। आपको ये देखना चाहिए कि ये पीटीआई को और उनके इत्तेहादियों को ये सोचना चाहिए कि अपनी सियासी मफादात के लिए कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाना जो है ये सख्त नुकसानदेह है उनके लिए भी और पाकिस्तान की सियासत के लिए भी। और शायद उनके इल्म में नहीं है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की तरह एक आइनी ओहदा है और उसको किसी भी मुंतखब ऐवान में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। उसके लिए कानून साजी की जा सकती है, उसमें इस्लाहात की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन पर या इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद ना हो तो उसको हटाने का भी आइन में एक तरीक़ाकार दर्ज है जो मुख्तलिफ इम्पीचमेंट है जिसे मुआखज़ा कहते हैं, जिसके लिए कौमी असम्बली में और सेनेट में 2/3 अक्सरियत चाहिए, या फिर दूसरा तरीका जो होता है वो रेफरेंस दायर करने का होता है कि जुडिशल कमीशन में
اس چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے کسی بے ضابطگی یا کسی سنگین نوعیت کی بد انتظامی پر جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ جوڈیشل کونسل حقائق کی بنیاد پر کرتی ہے، حقائق دیکھ کر اور فریقین کو سن کر فیصلہ کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ فیصلہ سپریم کورٹ میں بھی اپیلیٹ کے لیے جا سکتا ہے۔ تو ان کے علم میں یہ نہیں ہے کہ منتخب ایوان میں اس طرح کی قراردادیں پاس کرنا کسی آئینی عہدے کے خلاف یا ادارے کے خلاف جو ہے وہ قطعاً بھی مناسب نہیں ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکریٹری کنور دلشاد کے مطابق انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے کہ یہ صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے، ایک آئینی عہدے کے خلاف توہین ہے، اور اگر چیف الیکشن کمشنر اس کے خلاف فورم پر جائیں، سپریم کورٹ چلے جائیں، تو یا ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں جن ارکان نے یہ قرارداد پاس کی ہے یا وہ اس میں انوالو تھے، تو وہ نہ صرف نااہل ہو سکتے ہیں، اپنی سیٹ سے محروم ہو سکتے ہیں، وزارت سے محروم ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کو 3 سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل ایک بہت افسوسناک اور ایک سرپرائز اس وقت سیاسی سچویشن ہے گراؤنڈ کے اوپر۔ آپ نے درست کہا، اور بہت سے جو سیاسی مفکرین ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ پیش کریں کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایک غیر جانبدار اس وقت کام نہیں کر رہا ہے، تو آپ ثبوت پیش کریں، لیکن ثبوت نہ لائے بنا آپ کسی کی ذاتی ساکھ کو بھی آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، تو بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ بھٹی صاحب، یہاں پہ سوال کروں گا کہ اگر یہ جو فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے، اگر یہ کیس عمران خان کے حق میں آ جاتا ہے، فیصلہ جو ہے حق میں آ جاتا ہے پی ٹی آئی کے، تو عمران خان کی تنظیم کو اور بطور چیئرمین عمران خان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر ان کے اگر خلاف آ جاتا ہے تو پھر یہ اس وقت جو ہے پھر ان کی پارٹی کس جانب سٹینڈ کرے گی؟ جی، یہ تو سیاسی مبصرین اور سیاست پر نظر رکھنے والے صاحب علم اور صاحب رائے یہ کہہ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کے دوران جو حقائق سامنے آئے، جو سماعت کے دوران جو دلائل سامنے آئے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ ان کے اکاؤنٹس میں آئی ہے، اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے، اور اس بنیاد پر فیصلہ یقینی بات ہے کہ ان کے خلاف آئے گا، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ فیصلہ ابھی ہفتے 10 دن کی بات ہے، اور ہفتے 10 دن کے بعد شاید الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ 21 جون کو جو محفوظ کیا گیا تھا، 21 جون کو الیکشن کمیشن نے تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد محفوظ کر لیا تھا۔ 8 سال لگ بھگ یہ سماعت رہا، زیر سماعت رہا یہ کیس، تو یہ 21 جون کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی فائنڈنگز جو ہیں ان کی رائے میں کتنا ممنوعہ فنڈنگ آئی اور اس کے ذرائع کیا تھے، اور وہ سنگین جرم کس نوعیت کا ہے، تو اس کے لیے سزا بھی الیکشن کمیشن اسی طرح کی طے کر سکتا ہے جس نوعیت کا جرم ہوا ہوگا۔ مطلب کم سے کم سطح پر سزا دی جا سکتی ہے اور میکسیمم سطح پر بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ کم سے کم یہ ہے کہ اس پارٹی کو مانیٹرنگ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا، واچ لسٹ میں، کہ ان کے اکاؤنٹس پر نظر رکھی جائے گی، اور ان پہ معاملات کو، ان کے اکاؤنٹس کو باضابطہ آڈٹ کیا جاتا رہے گا۔ یا اس سے بڑھ کر یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ نے فارن فنڈنگ کے ممنوعہ رقوم لی ہیں وہ واپس کریں، اور شفاف طریقے سے اپنی کمپین چلائیں، اور ذرائع جو ہے وہ اپنی فنڈنگ حاصل کریں شفاف طریقے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس سے سخت سزا دینا ہوگی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پارٹی نااہل ہو چکی ہے، اس نے ممنوعہ فنڈنگ لی ہے فلاں دشمن ملک سے یا فلاں دشمن گروپ سے، تو جو کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، تو اس پارٹی کو الیکشن سے باز رکھنے کا بھی حکم دیا جا سکتا ہے، یا انتہائی اقدام کے طور پر پارٹی کو کالعدم قرار بھی دیا جا سکتا ہے، یا پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے، اور اس کے عہدیداران کو جو ہے ان کے خلاف مقدمات درج کرنے کے، ایون آرٹیکل 6 لگانے کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ یہ تو الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے، اور ان کے حقائق، اس کیس کے دوران جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن اپنا فیصلے کا اناؤنس کرے گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی کو اس کا خدشہ ضرور ہے، جس کی بنیاد پر وہ مسلسل الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں دلچسپی کی بات یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، یا جو الیکشن کمیشن ہے،
یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے ہی تعینات کیا تھا. راجہ سلطان سکندر اور الیکشن کمیشن کے دیگر ارکان پی ٹی آئی حکومت کے دوران ہی تعینات ہوئے تھے اور انہوں نے ہی منتخب کر کے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی، جس پر اب یہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ پارٹی کے اوپر جو ہے وہ پابندی بھی لگ سکتی ہے، لیکن شاید اس فیصلے کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جو ہماری اس وقت سیاسی صورتحال ہے. بڑی صاحب ایک یہاں پہ نقطہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ بھی اس پہ رسپونڈ کیجئے گا کہ 21 جون کو یہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور یہ روایات رہی ہیں کہ جب بھی کوئی کیس کا فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد چند دنوں کے اندر وہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے وہاں ایسا ہوا کہ 21 جون کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا اور اس کے بعد کوئی اعلان نہیں کیا کہ آپ اس تاریخ کو جو ہے اس فیصلے کا جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. لیکن آج جب سیاسی صورتحال بہت کشیدہ دکھائی دیتی ہے اور نون لیگ اور جو اتحادی حکومت ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کمیشن یہ کیس کا فیصلہ سنائے، تو اب اس وقت کیس کا فیصلہ سنانا یا اس کیس کے فیصلے کی بات کرنا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی اسٹیپ ہے جس میں الیکشن کمیشن بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ حصے دار ہے اس کا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں، جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے، یہ ادارے فیصلہ کرتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، اور وہ سنانا ان کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کس وقت سناتے ہیں. وہ جب مناسب سمجھتے ہیں اور جس وقت وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ سنا دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کیس کی سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر نے کہا تھا کہ ہم 30 دن میں جو ہے نا اس کیس کا فیصلہ کر دیں گے. تو یہ پی ٹی آئی فوراً اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچی تھی اور ریٹ پٹیشن دائر کی تھی کہ یہ الیکشن کمیشن کو 30 دن میں فیصلہ کرنے سے روکا جائے، اور کیونکہ وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ 30 دن میں ہم فیصلہ کر دیں گے. تو الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ یہ 30 دن والا حکم جو ہے یہ اس کو معطل کیا جاتا ہے، اور آپ جو ہے کیس کو باضابطہ سنیں اور حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کریں. اور یہ 30 دن والا جو ہے انہوں نے پابندی لگا دی تھی. تو الیکشن کمیشن تو 30 دن میں سنانے جا رہا تھا، انہوں نے خود ہی کہا کہ نہیں 30 دن میں نہیں سنائیں. تو اب الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ اس کی ثوابدید ہے، اور کوئی ادارہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا. ایون اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب روک دیا تھا تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں کہہ سکتا کہ فوراً فیصلہ سنا دے، کیونکہ یہ ادارے کی اپنی ثوابدید ہے. انہوں نے کیس سنا ہے، 8 سال انہوں نے کیس سنا ہے، تو اس کے بعد وہ ان حقائق پر پہنچے ہیں اور وہ جب مناسب سمجھیں گے. اب آپ کے سامنے اس وقت پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ نہ سنایا جائے، اب مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادی جماعتیں پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں وہ بار بار مطالبہ کر رہی ہیں الیکشن کمیشن سے کہ ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے، فوراً سنایا جائے. اور پچھلے کئی دنوں سے یہ بحث چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو زیر سماعت مقدمہ تھا 8 سال سے، اس کا فیصلہ ابھی تک کیوں نہیں آیا. تو بہرحال الیکشن کمیشن پہ دونوں طرف سے دباؤ ہے، لیکن یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، اختیار ہے ان کا. جب وہ چاہیں گے اور جس مناسب وقت پر چاہیں گے تو وہ سنا دیں گے. بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، یہ تمام جو سیاسی مفکرین ہیں، تمام لوگ ہیں، ان کا مطالبہ بھی ہے. ساتھ ہی صرف پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، تمام جماعتوں کا ہونا چاہیے، جس میں نون لیگ بھی شامل ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. اگر فیصلہ ہونا چاہیے تو تمام جماعتوں کے ہونے چاہیے. اگر ایک جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے، باقی جماعتوں کے فیصلے نہیں ہوتے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ فیصلہ یک طرفہ فیصلہ ہے. بڑی صاحب ٹائم بہت کم ہے، آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ رسپونڈ کر دیں. عمران خان صاحب نے اپنے کارکنان کو، جو ان کے نمائندگان ہیں، ان کو یہ ہدایت جاری کر دی ہیں کہ 6 سے 8 جو ہفتوں کے اندر ملک کے اندر جو ہے عام انتخابات کی کال دی جا سکتی ہے. تو بڑی صاحب اس پہ رسپونڈ کر دیجئے گا کہ کس بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے یہ ہدایت اپنے کارکنان کو، اپنے رہنماؤں کو جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں؟ جی یہ عمران خان صاحب تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات کا اعلان کیا جائے. اب انہوں نے 6 سے 8 ہفتوں کا ٹائم بھی دے دیا ہے کہ 6 سے 8 ہفتوں میں عام انتخابات کا اعلان ہو جائے گا. اچھا، یہ ساری صورتحال سیاسی مبصرین اور تجزیہ کار دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کرائسس میں ہے، معاشی لحاظ سے جو ہے اس پر سخت دباؤ ہے، اور آپ کا روپیہ جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے ڈالر بہت مہنگا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی بھی پھیل گئی ہے. اور اس حکومت کو، جو موجودہ حکومت ہے، اس کے سب سے بڑا ٹاسک جو دیا گیا تھا وہ یہی تھا
پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنا. اور آج بھی مفتاح اسماعیل صاحب ہر پریس کانفرنس میں یہی بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کے 4 سال کے بدترین فیصلوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑے. یہ درست ہے. دیکھیں بات حقائق کی ہے, صرف سیاسی نعرے بازی پوائنٹ سکورنگ الگ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 4 سال کے دوران منی جنریٹنگ کے کوئی ذرائع پیدا نہیں ہوئے, یعنی پیسہ کمانے کا کوئی ذریعہ پیدا نہیں ہوا, اور پیسہ خرچ کرنے کا جو ہے وہ بے تحاشا خرچ کیے گئے, اور آپ کی امپورٹس جو ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی تھی, اور اس کے مقابلے میں ایکسپورٹ جو ہے وہ معمولی سی رہ گئی تھی. یعنی آپ کم رہے تھے اور خرچ زیادہ کر رہے تھے. دوسرے لفظوں میں آپ نے قرض لے کر 4 سال حکومت چلائی, اور یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرض لیا ہے انہوں نے, جتنا 70 سال میں نہیں لیا گیا اس کے مقابلے میں عمران خان نے لیا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پی ڈی ایم یا ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک مشکل ٹاسک کا فیصلہ کیا تھا, اور سیاسی ساکھ کی دور پر لگا کر انہوں نے ملک کی معاشیات کو بچانے کا ایک ایجنڈا سامنے رکھا. اور شکر الحمدللہ اب تو وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سری لنکا بننے سے بچ گئے ہیں اور معیشت دیوالیہ ہونے سے بچ گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے ملک میں مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, ناقابل برداشت حد تک ہے, لیکن بات وہی تک ہے کہ آپ کو قرض بھی چکانا ہے, معیشت بھی بچانی ہے اور ملک بھی بچانا ہے. اگر آپ یہ نہیں بچا پاتے تو نہ کسی کی سیاست رہے گی اور نہ کسی کی معیشت رہے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی معیشت کو پاؤں پہ کھڑا کر کے یہ لوگ خود انتخابات میں جائیں گے. جو اتحادی ہیں, پی ڈی ایم ہے, انہوں نے جانا ہے, اور یہ کچھ چیزیں ہیں جیسے آئی ایم ایف سے قرض لینا ہے اور دیگر ذرائع ہیں, الیکشن کی تیاری کرنی ہے, یہ انہوں نے کچھ قانونی اصلاحات کی ہیں, اس معاشیات میں کچھ اور مزید اصلاحات کرنی ہے, اور یہ خود بھی جائیں گے. میں بھی یہ خود اناؤنس کر دیں نومبر دسمبر میں کہ جی ہم مارچ میں کرائیں گے الیکشن یا اپریل میں کرائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ 8 سے 6 ہفتوں کی جو بات کی ہے وہ بھی انہوں نے شاید اسی وجہ سے کی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف بھی سے قرض مل جائے گا, پہلی قسط مل جائے گی جو عمران خان کی وجہ سے رک گئی تھی, جو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی, اور آئی ایم ایف بدظن ہو گیا تھا. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ انٹروینشن شروع ہو گئی ہے. نہیں, وہ تو لازمی بات ہے. دیکھیں جب بات ملک کی سلامتی کی آ جاتی ہے اور قومی سلامتی کی اور معیشت کی سلامتی کی آ جاتی ہے تو پھر سارے اداروں کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے. کوئی فرد واحد یا ایک ادارہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. سب اداروں کو مل کر ایک یکجہتی کے ساتھ ایک مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے وزراء بھی آئی ایم ایف کی قسط کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور ایون ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی جو ہے امریکی عہدیدار سے بات کی ہے, ٹیلی فونک بات کی ہے, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں. تو یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے, کسی ایک کا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, بالکل آخر میں بس ایک لائن میں اگر رسپونڈ آپ کر دیں کہ جو 6 اور 8 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے, آپ کے تجزیے کے مطابق کیا واقعی حکومت خود اعلان کرے گی یا عمران خان صاحب جو ہے کچھ ایک نئی اسٹریٹجی میدان میں لے کے آئیں گے جس کے تحت حکومت کو پریشرائز کیا جائے گا کہ الیکشنز جو ہیں وہ 6 سے 8 ہفتوں میں ہو جائیں, یا پھر کال آ جائے؟ جی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابھی کہا گیا ہے کہ 10 دن کے اندر ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جائے گا, تو اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے اور فیصلہ یقینی طور پر پی ٹی آئی کے خلاف آئے گا تو عمران خان ظاہر نیا بیانیہ تیار کریں گے اور نئی طرح سے وہ کمپین چلائیں گے اور نئے سرے سے وہ اپنی مہم کو منظم کر کے فیلڈ میں آئیں گے. تو میں بھی اس دوران کچھ نئی چیزیں آئیں گی, کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس سے سیاسی گہما گہمی اور سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھے گا. فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد جو ہے سیاسی گہما گہمی جو اور زیادہ عروج پہ دکھائی دے گی. بھٹی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے. تو ناظرین, ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار ریاض بھٹی صاحب موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. اب فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جیسے ہی آتا ہے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی جو منظر نامہ ہے اس میں کتنی تبدیلی آئے گی, کیا نیا بیانیہ آئے گا یا پھر اسی بیانی کے ساتھ وہ آگے چلیں گے. امید کرتے ہیں آپ کو شو پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.